रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में तीन बड़ी अहम ख़बरों पर आपके साथ गुफ्तगू करेंगे। और पहली ख़बर में बात करेंगे सारा कत्ल केस की, जिसमें 5 रोज़ के बाद आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। आपको मालूम है कि जुमे के रोज़ सहाफ़ी अयाज़ अमीर के बेटे शाहनवाज़ अमीर ने अपनी अहलिया सारा को कत्ल किया था और फिर सारा की डेड बॉडी का पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम किया गया था। और पोस्टमार्टम के बाद सारा की जो डेड बॉडी थी उसे हॉस्पिटल के सर्द खाने में महफूज कर लिया गया था। आज नाज़रीन 5 रोज़ के बाद डेवलपमेंट ये हुई है कि सारा की डेड बॉडी को उनके वर्सा के हवाले कर दिया है। आज पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में सारा के भाई और उनके कज़न डेड बॉडी लेने के लिए वहाँ पे पहुँचे थे। तो भाई की और कज़न की मीडिया के साथ क्या गुफ्तगू हुई ये आपको बताएंगे। लेकिन ये जो मनाज़र थे सारा की डेड बॉडी को उसके भाई और कज़न के हवाले करने के, ये इंतहाई दिल खराश मनाज़र थे। सबसे पहले ये जो मनाज़र हैं डेड बॉडी को मुर्सा के हवाले करने के, ये मनाज़र आपको दिखाएंगे और फिर सारा के भाई के और कज़न की मीडिया के साथ क्या गुफ्तगू हुई वो भी आपको बताएंगे। पहले ये मनाज़र आप देख लें। ये कोई 40 सेकंड की वीडियो है जिसमें आप देख रहे हैं कि ये सारा की डेड बॉडी है और पुलिस जो है उस डेड बॉडी को, जो एम्बुलेंस वहाँ पे लाई गई है वर्सा की जानिब से, उसमें जो है वो रखा जा रहा है ताकि डेड बॉडी को पॉलीक्लिनिक से जहाँ वो ले जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जा के सारा की जो तदफीन है उसका जो है वो इंतज़ामात जो है वो किए जा सकें। ये मनाज़र हैं 5 दिनों के बाद आज सारा की डेड बॉडी को उनके वर्सा के हवाले किया गया है। लेकिन जो उनके भाई थे सारा के, मकतूला सारा के और कज़न के, उनकी वहाँ पे मीडिया के साथ क्या गुफ्तगू हुई, उन्होंने क्या अपील की है। सबसे पहले भाई का क्या कहना था। भाई ने कहा कि हमारी बहन को मारा गया, अभी तक हमारा ज़हन काम नहीं कर रहा। और फिर भाई ने यह भी कहा कि हमें पता नहीं कि क्या हो रहा है। और कज़न का ये कहना था मीडिया के साथ जो गैर रस्मी गुफ्तगू की कि उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा, हम चाहते हैं कि मीडिया के ज़रिए केस हाईलाइट हो और हमें इंसाफ मिले। तो ये सारा कत्ल केस में आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसकी डिटेल आपके साथ हमने शेयर की। अब इसहाक डार जिन्होंने आज वज़ीर ख़ज़ाना का अपना हल्फ़ उठाया है और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इसहाक डार से वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान संभालने का हल्फ़ लिया। हल्फ़ संभालने के बाद फ़ौरी तौर पे वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं इसहाक डार अपनी वज़ारत जाने की बजाय वो नैब कोर्ट में पहुँचे और जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश हुए, सरेंडर किया कि मैं अदालत के सामने राहदारी ज़मानत मिलने के बाद पेश हो गया हूँ। तो जज साहब ने उनसे कुछ इस्तफ़सार किया। लेकिन मैंने ये डिटेल अदालती कार्रवाई के बताने से पहले मैंने कुछ सोशल मीडिया पे देखा है, सुना है कि जिसमें कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पे जो जज मोहम्मद बशीर हैं वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। और ये कहा गया कि जब इसहाक डार जज मोहम्मद बशीर के सामने पेश होंगे तो उनके लिए ये टेस्ट केस होगा। तो ये जो इस किस्म के एलिगेशन, इस तरह की मशकूक बातें की जा रही हैं, इस पर भी मैं आप नाज़रीन के साथ कुछ आगे चल के अपना इनपुट दूंगा। लेकिन जब इसहाक डार आज जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश हुए तो जज साहब ने इस्तफ़सार किया कि आप कहाँ पे थे। तो इसहाक डार ने अदालत को ये बताया कि बीमारी की वजह से बैरून मुल्क था, मेरा पासपोर्ट मनसूख कर दिया गया था। इमरान खान के दौरे हुकूमत में पासपोर्ट मिला तो अदालत के सामने हाज़िर हो गया हूँ। और फिर इसहाक डार ने यह भी कहा कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में दुनिया भर के जितने भी पाकिस्तान के सफारत खाने थे वहाँ पे अहकामात जारी किए गए थे, हदायत की गई थी कि इसहाक डार का जो पासपोर्ट है वो उसको मनसूखी के बाद दोबारा से उसको फराहम ना किया जाए, तो मैं अदालत के सामने सरेंडर करके ख़ुद को अदालत के सामने पेश करता हूँ। तो जज मोहम्मद बशीर ने इस मामले की समाअत करने के बाद 7 अक्टूबर तक इस केस की समाअत को मुलतवी किया है। और उस मामले पे नैब का क्या मौक़िफ़ है, इस सिलसिले में नैब को जो है वो आइंदा समाअत के लिए नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया है। अब जैसा कि मैंने कहा कि जज मोहम्मद बशीर से मुतल्लिक़ सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें की जा रही हैं, कहा जा रहा है मुबैना तौर पे वो कंप्रोमाइज़ हो गए हैं। तो ये वही जज मोहम्मद बशीर हैं जब नून लीग की हुकूमत थी और मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ जो है वो उनकी अदालत में पेश होते थे। जो रेफरेंस नैब की जानिब से मरीम नवाज़ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ एवनफील्ड रेफरेंस का बनाया गया, अल अज़ीज़िया का रेफरेंस बनाया गया, फ्लैगशिप रेफरेंस बनाया गया। वो तीनों केसेस में जब शरीफ ख़ानदान वहाँ पे पेश होता था तब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी और जज मोहम्मद बशीर हुआ करते थे।
اور آپ کو معلوم ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں جو سزا سنائی گئی تھی شریف خاندان کو، نواز شریف کو، مریم نواز کو اور کیپٹن صفدر کو، وہ اپنا جج محمد بشیر کی جانب سے سنائی گئی تھی۔ تو جو آج کمپرومائز ہونے کے اس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں، کیا وہ بتائیں گے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ کیا جج محمد بشیر اس وقت کمپرومائز تھے کہ نواز شریف کو، شریف خاندان کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی؟ اور اگر اس وقت کمپرومائز نہیں تھے تو آج پھر اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی، تو آج جج محمد بشیر کیسے کمپرومائز ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ ناظرین وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے جسٹس اطہر من اللہ سے متعلق، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے رہے، ان کے خلاف بڑی ہی گھٹیا قسم کی، بڑی ہی بیہودہ قسم کی، مذموم قسم کی کمپین جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائی گئی۔ جب عمران خان کے سیاسی مخالفین کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا تھا، تو کون سا ایلیگیشن ہے جو چیف جسٹس اطہر من اللہ پہ نہیں لگایا گیا؟ آج حکومت تبدیل ہوئی ہے، عمران خان صاحب اپوزیشن میں چلے گئے ہیں، جو اپوزیشن والے تھے حکومت میں آ گئے ہیں، تو آج وہی جو چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف کمپین چلاتے تھے، انہیں ملائن کرتے تھے، آج وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں۔ بلکہ ایک آدھ دوست نے تو معافی بھی مانگی کہ میری غلط پرسیپشن تھی۔ تو آج وہ تمام لوگ جو کمپینیں کر رہے تھے چیف جسٹس اطہر من اللہ کے خلاف، وہ ان کے شردائی بنے ہوئے ہیں، انہیں سراہ رہے ہیں۔ لیکن ہم آج بھی اسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ پہلے ٹھہرے تھے کہ نہ کل چیف جسٹس اطہر من اللہ غلط تھے، نہ آج چیف جسٹس اطہر من اللہ غلط ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو پاناما بینچ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن اور لیگی رہنما اور وفاقی وزیر پلاننگ احسن اقبال کا ٹاکرا ہوا ہے عدالت کے اندر، اور یہ کس کیس کی سماعت میں حاضر ہوئے تھے احسن اقبال جسٹس اعجاز الاحسن کے سامنے، اور دونوں کے درمیان کیا مکالمے ہوئے، یہ ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ڈیٹیل بتانے سے پہلے اور جو دلچسپ مکالمے ہوئے ہیں اس کا احوال بتانے سے پہلے اس معاملے کا تھوڑا سا جو پس منظر ہے وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے رکھنا ضروری ہے، تاکہ یہ کیس کیا تھا اس کو سمجھنے میں، اس خبر کو سمجھنے میں کسی قسم کی آپ کو دقت یا پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2021 کے اوائل میں غالباً مڈ میں رحیم یار خان میں سعد آباد میں بھونگ مندر پر حملے کا ایک معاملہ ہوا تھا، جس پر اس وقت کے چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے نوٹس لے کے متعلقہ حکام کو بلایا گیا تھا۔ اسی کیس میں رحیم یار خان کے ایک مقامی سیاسی رہنما سابق وفاقی وزیر سردار رئیس منیر بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ ان کے بیٹے جو مجھے اطلاعات ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں سردار رئیس منیر کے، وہ آج کل پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں، تو وہ عدالت میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بھونگ کے میں جو مندر ہے اس کے ساتھ تھانہ بنانے کے لیے، بلکہ پولیس کا ایک پورا وہاں پہ ہیڈ کوارٹر بنانے کے لیے میں اپنی جو ذاتی زمین ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی تجویز پیش کی کہ بھونگ مندر کو موٹر وے سے کنیکٹ کرنے کے لیے اگر وہاں پہ انٹرچینج بن جائے تو میں اس کے لیے اپنی زمین پہ جو ہے وہ عطیہ یعنی ڈونیشن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سردار رئیس منیر کی اس آفر کے اوپر عدالت نے حکم جاری کر دیا چیف جسٹس گلزار احمد کی طرف سے کہ اس لوکیشن کے اوپر جہاں پہ سردار رئیس منیر کی زمین ہے وہاں پہ انٹرچینج جو ہے بنا دیا جائے، موٹر وے کے اوپر ایک نیا انٹرچینج جو ہے وہ تعمیر کیا جائے۔ تو سپریم کورٹ کے ان احکامات پر وفاقی کابینہ نے منظوری دی، سی ڈی ڈبلیو پی سے منظوری حاصل کی گئی، این ایچ اے نے اپروول دی، پی سی 1 بنا۔ تو یہ معاملہ جو تھا انٹرچینج کی تعمیر کا، یہ پبلک سیکٹر کا جو ایک پروگرام بنتا ہے ڈیولپمنٹ کا، اس میں اس اسکیم کو بھی شامل کر لیا گیا۔ لیکن جب نئی حکومت آئی تو اس اسکیم کو کچھ اس کی لوکیشن کو تبدیل کر دیا گیا۔ جو بھونگ مندر بھونگ کا انٹرچینج بننا تھا اس کی لوکیشن کو چینج کر کے جمال دینی والی کی جگہ پر جو ہے اس انٹرچینج کو جو ہے وہ لے جایا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی جو کل سپریم کورٹ میں رپورٹ پیش کی گئی کہ اکنومیکلی جو 1.5 ارب اس انٹرچینج کی تعمیر پہ لگنا ہے، وہ اگر بھونگ میں بنتا ہے تو وہاں پہ ٹریفک کا جو ڈسپوزل ہوگا موٹر وے سے نیچے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا، اکنومیکلی یہ پروجیکٹ یہ انٹرچینج وائبل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ جمال دینی پہ بن جاتا ہے، صادق آباد شہر کو یہ کنیکٹ کرتا ہے، اس کے قریب بنتا ہے، تو یہ اکنومیکلی زیادہ وائبل ہوگا۔ تو کل اس کیس کی سماعت ہوئی، جو رپورٹ پیش کی گئی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے وزارت کی طرف سے، اس پر عدالت کی جانب سے شدید تشویش کا اظہار کیا گیا، برہمی کا اظہار کیا گیا۔ اس رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے سیکٹری پلاننگ کو بلایا گیا تاکہ سیکٹری پلاننگ فوری طور پہ عدالت میں پیش ہوں۔ لیکن سیکٹری پلاننگ تو عدالت میں آئے، لیکن ان کے ساتھ وفاقی وزیر احسن اقبال بھی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں پیش ہو گئے۔ جب احسن اقبال پیش ہوئے تو اس وقت کمرہ عدالت کے کیا مناظر تھے؟ جسٹس مظاہر نقوی صاحب بھی اس بینچ کا حصہ تھے جس کی سربراہی جسٹس اعجاز الاحسن کر رہے تھے۔ تو سیکٹری داخل ہوئے، پھر احسن اقبال صاحب بھی کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، تو مظاہر نقوی صاحب نے
غالباً سرگوشی کی، معلوم نہیں کہ انہوں نے کہا لیکن انہوں نے مخاطب کیا جسٹس اجاز الاحسن کو کہ وزیر صاحب خود عدالت میں آ گئے ہیں، مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہی بات ان کی جانب سے کی گئی۔ لیکن بہرحال کیس کی سماعت کا دوبارہ سے آغاز ہوا اور احسن اقبال روسٹرم پہ آئے، انہوں نے بات کرنے کی اجازت مانگی تو جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ کیا ان کے الفاظ تھے، انہوں نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں، تو جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ نہیں، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں۔ تو سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو روسٹرم پہ بلایا گیا اور جسٹس اجاز الاحسن نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیا جو بھونگ انٹرچینج کا پروجیکٹ ہے وہ ایز اٹ از بن رہا ہے جیسے سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا؟ تو سیکٹری نے کہا کہ لوکیشن کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا ہے، پی ایس ڈی پی کا جو پروگرام تھا اس میں بھی امینڈمنٹ ہوئی ہے، موجودہ حکومت کی ترجیحات جو ہے وہ تبدیل ہونے کے ساتھ اس پروجیکٹ کی لوکیشن کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ تو جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ یہ جو بھونگ انٹرچینج کا پروجیکٹ تھا یہ تو تمام فورم سے منظور ہوا اور تمام فورم سے منظور ہونے کے بعد یہ جو ڈاکومنٹس ہے یہ آئینی دستاویزات بن چکا ہے اور اس منظور کے اوپر آپ ریویو یعنی ری وزٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ تاثر یہ ہے کہ سیاسی مداخلت کے ذریعے، سیاسی انٹرفیرنس کے ذریعے بھونگ انٹرچینج کی جو لوکیشن ہے اس کو چینج کیا گیا ہے۔ تو احسن اقبال صاحب پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات کرنا شروع کر دی اور اس مرتبہ جج صاحب نے انہیں بات کرنے سے بھی نہیں روکا۔ احسن اقبال نے کہا کہ میں وزیر ہوں، میری ہدایات پہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی لوکیشن جو ہے وہ چینج کی گئی ہے اور میں اس کی اونرشپ لینے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر سپریم کورٹ کی منشا ہے کہ انٹرچینج یہاں پہ بنے تو انٹرچینج کو اسی بھونگ انٹرچینج کو اسی جگہ پہ جہاں پہ عدالت کہہ رہی ہے یہاں پہ بنا دیتے ہیں۔ تو جسٹس مظہر علی نقوی نے کہا کہ منشا کے آپ کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ایسے الفاظ تو عدالت نہیں سن سکتی، آپ کے جو الفاظ ہیں وہ سنے نہیں جا سکتے، عدالت میں منشا نہیں بلکہ آئین اور قانون چلتا ہے۔ جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ نہیں جانتے کہ بھونگ انٹرچینج کی لوکیشن کہاں پہ ہے، ہمارا کسی حکومت سے کوئی کنسرن نہیں، ہمارا ایک حکم ہے اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، آپ کی حکومت اب آئی ہے، پچھلی حکومت نے خود کنسنٹ دیا تھا کہ بھونگ انٹرچینج بننا چاہیے تھے اور حکومت کی کنسنٹ سے یہ آرڈر جو ہے وہ پاس کیا گیا تھا۔ جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ ہمارا آرڈر پاس ہوا، اس پر عمل ہونا تھا لیکن اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ تو جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ میں احسن اقبال نے کہا کہ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ جو اسکیم ہے سپریم کورٹ کے آرڈر پر جو ہے پی ایس ڈی پی میں شامل کی گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ کا جو اپنا بجٹ ہے، فنڈز ہیں، وہ 550 بلین کا ہے اور جب ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے تو ترقیاتی جو فنڈز ہے اس قسم کی اسکیموں کے لیے وہ 1000 ارب کا تھا اور آج یہ جو پی ایس ڈی پی ہونا چاہیے تھا یہ 2000 ارب کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ تو کچھ فنانشل کنسٹرین ہے جس کی وجہ سے اس کی لوکیشن کو چینج کیا گیا ہے اور جو اکنامکلی وائبل لوکیشن بنتی ہے وہاں پہ اس کو شفٹ کیا گیا ہے۔ جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ آپ کی بات میں وزن ہوگا اور پھر احسن اقبال نے کہا کہ ہم آپ کا فیصلہ تسلیم کرتے ہیں اور عدالت کے سامنے میں بو کرتا ہوں۔ تو جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے، ہمارے حکم کو آپ نے ویلیو دی ہے لیکن ہمارا حکم کوئی آسمانی صحیفہ نہیں، آپ کو ہمارا فیصلہ پسند نہیں تھا تو خود سے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی بجائے آپ کو نظر ثانی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں دائر کرنی چاہیے تھی۔ جب احسن اقبال نے کہا کہ ہمارا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا عدالت کے آرڈر کو فلوٹ کرنے کا لیکن ہم آپ کو مطمئن کریں گے۔ احسن اقبال نے کہا کہ 1.5 ارب اس بھونگ انٹرچینج کی تعمیر پہ لگے گا، آپ حکم کرتے ہیں تو اسی جگہ پہ عوام کے جو وسائل ہیں اس کو لگا دیتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ رپورٹ میں ہم نے کہا کہ یہ اکنامکلی وائبل نہیں ہے تو عدالت ایک کمیشن مقرر کر دے، جوڈیشل کمیشن بنا دے، ایک کنسلٹنٹ جو ہے وہ حکومت مقرر کر دیتی ہے اور یہ کمیشن 15 سے 20 روز کے اندر عدالت کو رپورٹ دے دے کہ کس لوکیشن کے اوپر یہ انٹرچینج جو ہے وہ زیادہ وائبل ہو سکتا ہے۔ تو جسٹس مظہر علی نقوی نے کہا کہ مائی لارڈ نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے کہ پروسیجر کیا ہے کہ اس طریقے سے آپ جو ریلیف لینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ عدالت میں درخواست دے سکتے ہیں۔ تو احسن اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نظر ثانی کی درخواست دائر کر دیتے ہیں اور پھر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر امان بھی روسٹرم پہ آئے، انہوں نے بھی کہا کہ وفاقی حکومت یعنی اٹارنی جنرل آفس بھی اس کیس میں نظر ثانی جو ہے وہ دائر کرنا چاہتا ہے۔ تو جسٹس اجاز الاحسن نے کہا کہ بالکل دائر کر دیں لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے وہ ود ان دا لمیٹیشن ہو گئی یا لمیٹیشن اس کی کراس ہو چکی ہے۔ تو جسٹس اجاز الاحسن کے اس ریمارکس پہ احسن اقبال نے یہ کہا کہ ہم نے گڈ فیتھ میں یہ سارا ہم نے کام کیا ہے اور اگر عدالت اجازت دے، اس وقت جو ملک میں فلڈ آیا ہوا ہے، ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے، ایک ایک پیسے کو پھونک کے استعمال کیا جا رہا ہے، تو اگر عدالت اجازت دے تو فنڈز کی کنسٹرین کے حوالے سے بھی ہم رپورٹ جو ہے وہ عدالت میں جمع کروا دیتے ہیں۔ اور پھر احسن اقبال نے ذکر کیا جو ان کے خلاف ریفرنس نیب کورٹ میں دائر کیا گیا تھا کہ میرے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس دائر کیا گیا جس میں میری وزارت کے 25 افسران کو ہراساں کیا گیا تھا۔ تو عدالت نے تو سیکٹری کو بلایا تھا لیکن میں خود اس لیے پیش ہوا تھا کہ نیب کے
ہراسمنٹ کے بعد جو سرکاری افسران ہیں وہ فائلوں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں اس منصوبے کی یہ جو لوکیشن چینج ہوئی ہے اس کی اونرشپ لینے کے لیے خود جو ہے وہ عدالت کے سامنے پیش ہوا ہوں، جس وجہ سے مظاہر علی نقوی نے کہا کہ آپ اپنی وزارت کے افسران کا شیلٹر ہیں، ریفرنس کی بات عدالت میں نہ کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ ریفرنس جس میں آپ کو بری کیا گیا ہے، کیونکہ احسن اقبال نے ذکر کیا کہ اس ریفرنس سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے بری کر دیا ہے، تو نقوی صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کیس میں آپ کو بری کیا گیا ہو سکتا ہے کہ اس پہ اپیل نیب کی آئے اور وہ ہمارے سامنے فکس ہو جائے، تو اس لیے اس کیس سے متعلق عدالت کے سامنے کوئی بات نہ کریں۔ تو یہ ہمارا آج کا ویلاگ، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو، اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔